दोस्तों हमारे चैनल पाक व्यूज़ टीवी को सब्सक्राइब फरमाएं, शेयर फरमाएं और लाइक फरमाएं। शुक्रिया जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये एक अडेंडम है, एक ततिम्मा है वीडियो का कि अभी अभी खबर आई है कि पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने वो जो बेंच बना था चीफ जस्टिस की सरबराही में आर्मी चीफ की एक्सटेंशन के ख़िलाफ़ उन्होंने उनका नोटिफिकेशन सस्पेंड कर दिया है। और बेस ये बताइए कि 25 रुकनी काबीना में सिर्फ 11 ने अप्रूव किया था, 11 ने अटेंड किया होगा, लिहाजा उन्होंने नोटिफिकेशन सस्पेंड कर दिया है और अजर्न कर दिया है केस कल तक। तो वही बात जो मेन वीडियो में मैं कर चुका हूँ, इत्तफाकन अभी अपलोड नहीं की थी, तो मैंने कहा कि चलो ये भी ऐड कर दें। तो माशाल्लाह जी, हम इस पर मुबारकबाद देते हैं पूरी पाकिस्तानी कौम को और आर्मी को भी देता हूँ जी, और चीफ जस्टिस और उनके रफ़ाका को भी। तो ठीक है जी, इंशाल्लाह ज़रूर। दोस्तों ये तो एडेंडम था या ततिमा सबसे पहले जो पेश किया गया है, बस क्योंकि ये ब्रेकिंग न्यूज़ थी। तो अब मेन प्रोग्राम आपकी खिदमत में। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमन नबिय्यीन अम्मा बाद। पाक व्यूज़ टीवी, मोहम्मद मंशा। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? आज बड़ी हंगामा खेज खबरें और सारी खबरें अदालतों और मुकदमात या पिटिशन्स के मुतल्लिक हैं, गोया हायर अदलिया के मुतल्लिक। हम जिन केसेस का जायज़ा लेंगे आपके साथ, मिल बैठे बात करेंगे मिल बैठ के, उनमें एक आर्मी चीफ की जो सेकंड टेन्योर पर तकर्री है या एक्सटेंशन जिसको उर्फ़ में कहते हैं, बाजवा साहब की उसके खिलाफ एक पिटीशन फाइल हुई है सुप्रीम कोर्ट में, उसकी बात करते हैं। एक मुशर्रफ का हाई ट्रीजन का केस जिसका फैसला 28 नवंबर को आने का इम्कान है, उसको प्रेम्प्ट करने के लिए कुछ पिटीशंस आई हैं लाहौर हाई कोर्ट में, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और इसके अलावा वज़ीर-ए-आज़म के ख़िलाफ़ कंटेम्प्ट केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और फिर फॉरेन फंडिंग केस। तो बिस्मिल्लाह कहते हैं जी, ये जो मदर ऑफ़ ऑल केसेस है, उम्मुल मुकदमा है जी। इस किस्म की फ्रेजेस तफन्नुन तबाह के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि ग्रामेटिकली कोई ऐसे ही हो, इसलिए कि मुझे तो ज़ाहिर अरबी नहीं आती। तो बाहर ये उम्मुल मुकदमा जो है कि आपको पता है 19 अगस्त इसी साल को पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर बाजवा का जो सेकंड अपॉइंटमेंट है उनकी, दैट वुड टेक इफेक्ट अनलेस नलिफाइड बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑन नवंबर 29, कि वो 28 तक तो पहले टेन्योर उनका है। 28 जब 12 बज जाएंगे रात के तो वो आर्मी चीफ नहीं रहेंगे पिछले हिसाब से, और ये अगर नलिफाई नहीं होता, सुप्रीम कोर्ट इसको सेट असाइड नहीं करती, स्टे ऑर्डर इसके खिलाफ नहीं देती, तो फिर जाहिर है 29 को उनका पहला दिन वर्किंग डे होगा बतौर आर्मी चीफ सानी जी, तकर्री सानी के हवाले से जिसको एक्सटेंशन कहते हैं। तो इसके खिलाफ एक तंजीम है ज्यूरिस्ट फाउंडेशन, उन्होंने यानी आउट ऑफ ब्लू आप कह लें, एक बिल्कुल सडनली एक ऐसी मूव क्रिएट की है, अगरचे जिन दिमागों ने ये किया है मोस्ट प्रोबेबली वो पहले प्लान्ड है, लेकिन बहरहाल जो इस वक्त मंजराम पर आई है वो बस सडनली आई है कि पिछले समझ लें कि 24 घंटों में या तो रियाज हनीफ राही एक वकील हैं, उनके ज़रिए ज्यूरिस्ट फाउंडेशन ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को मूव किया है, पिटीशन फाइल किया है कि ये जो सेकंड अपॉइंटमेंट है या एक्सटेंशन है, इसको नलीफाई करार दिया जाए, ये इलीगल और अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। और ज़ाहिर है इस हिसाब से कोई भी हुकूमत का इकदाम जो है वो रिव्यू, यानी इवन लेजिस्लेचर का कोई इकदाम या कानून भी रिव्यू सुप्रीम कोर्ट कर सकती है। तो ये तो एडमिनिस्ट्रेटिव मामला है, लिहाजा वो चाहें तो रिव्यू कर सकते हैं और चाहें तो यानी इसको एक प्रोप्राइटी के हिसाब से कर सकते हैं, चाहे तो फंडामेंटल राइट के हिसाब बना के वो कर सकते हैं। बहरहाल उसको एडमिट कर लिया गया है फॉर द यानी हियरिंग कि आज ही, यानी देखें ना कि दिन कितने रह गए, सिर्फ 2, और पिटीशन आई है और हंगामी बुनियादों पर उसको फिक्स कर दिया गया है। आज हियरिंग होगी और इस बेंच में
ایک تو ظاہر ہے چیف جسٹس آف پاکستان کھوسا صاحب، ایک مظہر عالم میاں خیل صاحب جسٹس سپریم کورٹ کے، ایک منصور علی شاہ ہے. یہ 3 ممبرز پر مشتمل فل بینچ گویا وہ اس کی ہیئرنگ کر رہا ہے. اب اس کے پروز اینڈ کانس کیا ہے؟ پہلے تو اس کی ٹائمنگ بڑی زبردست ہے جی. اچھا، وہ کچھ لوگ گمان کی یہ بات کہتے تھے کہ آرمی ٹاپ براس میں اختلاف ہے. ظاہر ہے یہ بات بڑی نیچرل اور ایزیلی انڈرسٹینڈیبل ہے کہ اگر آرمی چیف یہ نہیں رہتا تو ظاہر ہے ایک اور بندے کو آرمی چیف بننے کا موقع ملے گا جو ادروائز اس موقع سے محروم رہ جائیں گے. یعنی ان 3 سالوں میں جن کی ریٹائرمنٹ بنتی ہے تو وہ تو کنسیڈر ہی نہیں ہو سکتے. اگرچہ یہ پلان ہے کہ وائس چیف آف آرمی اسٹاف کا کوئی عہدہ کریٹ کریں گے ان کو اکاموڈیٹ کرنے کے لیے، لیکن کہاں جس سر پر تاج ہو اور کہاں جس سر پر صرف ہلکی سی ٹوپی ہو، اس میں بڑا فرق ہے نا جی. لہذا وہ جو اس سے ڈسکنٹینٹڈ ہیں، جو اس سے سینس آف ڈیپریویشن جن میں ہے، جو اس امکان سے محروم رہ گئے، تو ظاہر باجوہ صاحب کوئی انہیں اتنے بھی محبوب نہیں ہیں جی کہ اس پر وہ دعائیں کریں کہ آپ نے بڑا تیر مارا ہے، آپ نے ایکسٹینشن لے لی ہے. تو بہرحال وہ جو ایسے عناصر ہیں وہ یقیناً موجود ہیں، لیکن کیونکہ آرمی کا کلچر ایسا ہے کسی بھی ڈسپلن فورس کا کہ خاص طور پر جو ملٹری ہوتی ہے، آرمڈ فورسز میں اس کا امکان کم ہے کہ اس میں کوئی ڈسینٹ کا کو وینٹ کیا جائے، اظہار کیا جائے. اس کی نیچر ہی ایسی ہے. وہاں پر اظہار کا مطلب تو گویا بغاوت ہے، تو یا تو پھر بغاوت کر دیں اور اس کے اپنے پھر ریپرکشنز ہیں اور اس کے اپنے کے ایک میکینکس ہے جو آپ کے کنٹرول میں نہیں ہو سکتی، یا پھر یہ ہے کہ کڑتے رہیں، بد دعائیں دیتے رہیں، یا پھر یہ تھی کہ انڈر ہینڈ کوئی گیم ہو کہ کسی جیسے اب ہوا ہے. یہاں لگتا یہ ہے کہ دیر از اے میتھڈ ان دس میڈنس، اور یقین کریں یہ ایک ایسا کیس ہے جو کھوسا صاحب کے ہاتھ آ گیا ہے کہ اگر کھوسا صاحب پہلی ساری زیادتیوں کو دھونا چاہیں اور اس کو ایک کوجنٹ بنانا چاہیں تو اگرچہ وہ سپرفلوس تھیں، وہ انفاؤنڈیڈ تھیں، وہ بالکل دیٹ واز ناٹ جسٹس، دیٹ واز سم تھنگ ڈفرینٹ فرام جسٹس، لیکن پھر بھی ان کے خلاف بہت بڑا کور اپ ہو سکتا ہے اگر یہ فیصلہ وہ پاکستان کے مفاد میں کر جاتے ہیں. اور مجھے لگتا یہی ہے کہ جیسے بعض اوقات یہ سمجھا جاتا ہے، کہا جاتا ہے، جو میچور لائرس کمیونٹی یا سیزنڈ یا پرانے وکلاء ہیں، کہ جو ریٹائرنگ جج ہوتا ہے نا وہ بڑا خطرناک ہو سکتا ہے خاص طور پر سپریم کورٹ کا ریٹائر ہونے والا جج، اور وہ بھی چیف جسٹس. اس کا سبب یہ ہے، اس کے پیرالل ایک اور بات کہی جاتی ہے کہ بعض ویسٹرن جو لوگ ہیں نا، ایک دفعہ انسیڈنٹ ہوا ضیاء الحق کے دور میں، کہتے ہیں کہ جب وہ وائٹ ہاؤس میں یا یعنی ان کی جو بھی کوریڈرز آف پاور ہیں پینٹاگون میں کہیں بھی، وہ پاکستان امریکہ کے دورے پر تھے، تو کسی سینیٹر سے گپ شپ ہوئی، موسٹ پروبیبلی ولسن کا کیا اس کا نام مجھے اب یاد نہیں ہے. تو باتوں باتوں میں اس نے کہا کہ دیکھیں جب مسلمان جو ہے نا وہ 60-70 کے پیٹے میں آ جائے تو اس کا اعتبار نہیں ہم کرتے مطلب یہ ہے کہ جس کسی میں بھی کوئی ایمان کی ذرا رتی ہوگی نا، ظاہر ہے مشرف ٹائپ لوگ تو ایگزمپٹ ہے نا اس رول سے، لیکن جنرلی ایک پاسبلٹی ہے کہ جتنا بھی گیا گزرا مسلمان ہو، اگر اس کے کہیں کونے کھدرے میں اس کے ڈی این اے میں ایمان موجود ہے تو وہ فلیئر اپ ہو سکتا ہے، کیونکہ اسے پتہ ہے کہ زندگی تو جی لی ہے جی، جو گناہ کمانے تھے کما لیے ہیں، اب اگر 70 سال عمر ہے تو کیا چانس ہے، بہت کم پاسبلٹی ہے نا. تو اس لیے جاتے ہوئے صحیح توبہ کر جائیں، اور ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس حوالے سے بخشش کا کوئی حساب لگا لے، کر دے. تو اس حوالے سے جو بہت بوڑھا مسلمان ہو جائے اس پر اعتبار ویسٹرن لوگ جو ہیں وہ کم کرتے ہیں، کیونکہ کہیں بھی اس میں وہ مسلمانی جاگ سکتی ہے اگرچہ اس میں استثنائی صورتیں ہیں جیسے مشرف صاحب ہے. اسی طرح ریٹائرنگ جج جو ہے وہ خطرناک ہو سکتا ہے، اس میں بھی استثنائی صورتیں ہیں جیسے ثاقب نثار صاحب سے، جیسے کند زین
اور اب کیا کہیں، اس سے آگے آپ کچھ ایڈجیکٹیوز اور ایڈ کر لیں کہ لوگ ہوں، وہ ریٹائر ہونے پر بھی خطرناک نہیں ہوتے. خطرناک ہونے سے مراد یہ ہے یعنی ججز کی صورت میں کہ وہ آئین اور قانون کو جو مروڑتے ہیں، جو آئین اور قانون کا بازو مروڑتے ہیں، ان کے لیے خطرناک ہو سکتے ہیں. اور مسلمانوں کی صورت میں ظاہر ہے وہ پھر اسلام کے لیے کچھ کر جائیں گے، مسلمانوں کے مفاد کے لیے، کیونکہ آخری دن ہے. تو اس والے سے کھوسا صاحب کے پاس بھی چند دن ہے. آج 26 تاریخ ہے، 20 تاریخ اگلے مہینے کی موسٹ پروبیبلی وہ بھی چلے جائیں گے. 21 جو ہے ان کا گھر فراغت کا دن ہوگا، یا کہیں چلو الوداعی تقریب کوئی ہوگی. تو گویا 26 اور 4 اور 20 یعنی 24 دن ہے کھوسا صاحب کے پاس. اس میں اگر یہ جھنڈا گاڑ دے، اور ظاہر ہے ساتھ دونوں ججز مظہر عالم میاں خیل اور منصور علی شاہ، تو سمجھ لیں کہ پاکستان کے 50% مسائل حل ہو گئے. اس لیے کہ یہ وہ موری ہے، یہ وہ سوراخ ہے جس سے پاکستان میں عدم استحکام انجیکٹ کیا جاتا ہے. اب ظاہر ہے ہر آرمی چیف چاہنے کے باوجود بھی مارشل لا لگانے کی پوزیشن میں نہیں ہوتا، اس لیے کہ مارشل لا لگانے میں بہت ساری میکینکس انوالو ہو جاتی ہے، اور پھر حالات آپ کے ہاتھ سے نکل بھی سکتے ہیں. اب جو موجودہ صورتحال ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ یقیناً یہ باجوہ کے نوٹس میں بھی ہوگا، آخر وہ باخبر آدمی ہے اور انٹیلیجنس یہ وہ سب کچھ ہے. لیکن یہ بھی پاسبلٹی ہے کہ جو ڈسکنٹینٹڈ وہ لوگ ہیں، انہوں نے جو ڈیسیڈنٹس ہیں اس والے سے، انہوں نے بھی کوئی اپنی پلاننگ ایسی کی ہے کہ لاسٹ ٹائم پر، یعنی یہ ایک ٹیکٹیکل موو ہے نا، کہ اگر پہلے پلان نہ ہو، جب بھی ماشاء اللہ لگتے ہیں نا ایکسکیوز لاسٹ جو ہم سمجھتے ہیں، جو پبلکلی سامنے آتا ہے، وہ صرف ایک لاسٹ سمجھ لیں کہ شو پبلک ڈائجیشن کے لیے ہوتا ہے، ایک ایکسکیوز کریٹ ہو. لیکن لگانے والے جو ہیں وہ بہت پہلے پلاننگ کر چکے ہوتے ہیں. ایوری تھنگ از ان یوزلی دیٹ از ان پلیس بفور دا پبلکلی ڈکلیئرڈ ماشاء اللہ. تو اس والے سے باجوہ صاحب موجودہ حالات ایسے ہیں کہ 100% یہ کلیئر ہے کہ وہ مارشل لا لگانے کی پوزیشن میں نہیں ہے. مثلا ڈومیسٹیکلی پہلے ہی اپوزیشن جو ہے وہ چارجڈ ہے، اور پھر جو انہوں نے ایک فساد سا ایک پارٹی کا کریٹ کیا ہوا ہے. ویسے آج بات تھوڑی لمبی ہو جائے گی، اس لیے معذرت خواہ، جن لوگوں کو جلدی ہو وہ بے شک پارٹس میں سنیں. تو وہ حضرات جو ہیں یعنی باجوہ صاحب کو انہوں نے ڈاج دیا ہے، اور انہوں نے پتہ نہیں لگنے دیا کہ باجوہ صاحب کے ساتھ کیا ہاتھ ہونے والا ہے. اور میرا گمان یہی ہے کہ اس پر ججز بھی شاید آن بورڈ ہیں. کیوں آن بورڈ کہا جاتا ہے نا، آج کل میں بھی سمجھ رہا ہوں کہ میں بھی کوئی پڑھا لکھا آدمی ہوں. تو اس والے سے مجھے یہ لگتا ہے کہ مولانا فضل الرحمان کی وہ جو یعنی اس مارچ سے کئی مہینے پہلے کی میٹنگ کو ہائی لائٹ مارشل لا میں کیا گیا آرمی چیف کے ساتھ جو ان کی ملاقات تھی، اور مولانا نے بھی پھر اس کو آن کیا، اور یعنی ایسا امپریشن کریٹ ہو گیا میڈیا میں کہ گویا اس مارشل لا میں یہ موڈیلٹیز طے کی گئی ہیں، یہ جو بھی پولیٹیکل ایکسرسائز. میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کہیں نہ کہیں یہ بات تھی کہ مولانا نے جان بوجھ کے اس کو آن کیا اور ڈائیورٹ کیا ہے، ڈائیورشن ٹیکٹکس یوز کیے ہیں. کہیں مولانا کی ملاقات کہیں اور ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ انٹریکٹ، یعنی ملاقات سے مراد بائی امپلیکیشن بھی ہو سکتی ہے ایک کنسٹرکٹیو سینس میں نا، یعنی ضروری نہیں کہ لٹرل سینس میں بندہ ملے. ملاقات کسی تیسرے فرد یا گروہ کے ساتھ کے ذریعے انڈائریکٹ بھی ہو سکتی ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ وہ جو فورسز ہیں جو اب اس پٹیشن کی صورت میں سامنے آئی ہیں اور انٹینڈڈ بینیفیشریز ہو سکتی ہیں اس معاملے میں، شاید ان کا کوئی راہ و رسم ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ مولانا کے ساتھ بھی تھا، اور مولانا کسی حد تک آن بورڈ تھے، اور اس لیے وہ مصر تھے کہ میں نے نومبر میں ہی مارچ کرنا ہے. حالانکہ باقی جو مین پولیٹیکل پارٹیز ہیں آپ کو پتہ ہے انہوں نے بہت ایڑی چوٹی کا زور لگایا کہ اس کو آگے کریں، لیکن مولانا کا واحد آدمی ہے اس ساری لیڈرشپ میں جنہوں نے اصرار کیا، اور ظاہر مارچ بنیادی طور پر انہی کی ایکسرسائز تھی، انہی کا برین چائلڈ تھا، انہی کی ساری کارکردگی تھی. تو لہذا وہ جو مصر رہے ہیں کہ میں نے نومبر میں ہی کرنا ہے، لہذا یعنی اکتوبر کے اینڈ اور نومبر کے آغاز میں، تو یہ شاید یہ بھی معاملہ اس میں تھا.
اور یہ یعنی اب سارے کردار کوئی ایک دوسرے سے ضروری نہیں ہے کہ آن بورڈ ہوں ڈائریکٹلی، یعنی کہیں کوئی کنیکٹنگ بات ہے، کہیں کوئی کنیکٹنگ میکنزم تھا جس میں کھوسا صاحب بھی تھے، اپنا فضل الرحمان دامت برکاتم عالیہ بھی تھے، اور کچھ اور حضرات بھی تھے. تو یہ بات طے ہوگی کہ یہ ٹیکٹیکل مووز ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ 26 نومبر، آج 26 ہے، آج یہ آل پارٹیز کانفرنس بھی ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے اسکیجولڈ ہے مولانا فضل الرحمان کے والے سے. تو گویا وہ بھی کانسٹنٹ پریشر رکھنا چاہتے ہیں. ساتھ ہی جورس فاؤنڈیشن نے پٹیشن موو کر دی اور کھوسا صاحب نے وہ فوری طور پر لگا دی ہے. اب مجھے یہی لگتا ہے کہ باجوہ صاحب کی قسمت میں جو ایکسٹینشن ہے نا، یا تقرری ثانی بطور سپہ سالار پاکستان جو انہوں نے انجوائے کرنے تھے مزید 3 سال، وہ اب حسرت ہی رہیں گے. مجھے نہیں لگتا. دیکھیں اپنا تخمین و ظن ہے نا، ہم نہ تو نجومی ہیں اور نہ ہی ان معاملات میں براہ راست شامل ہیں. بظاہر یہی لگتا ہے کہ کھوسا صاحب نے اتنی جلدی میں یہ جو پٹیشن ایڈمٹ کی ہے، فکس کی ہے، اب اس میں بینچ تشکیل دے دیا ہے، تو آخر اس کا کوئی حساب ہے. وہ جب میاں نواز شریف کے خلاف یہی کھوسا صاحب اور ان کے رفقا ایکٹیو تھے اور خود بلا کے کیس بنوایا تھا، سمجھ لیں دوسرے لفظوں میں، تو اس وقت ایک دوست جو ہے وہ جب یہ فیصلہ ہونے والا تھا تو وہ گپ شپ لگا رہا تھا، وہ پوچھتا ہے کہ کیا خیال ہے کہ کیا ہوگا. میں نے اس کو کہا کہ یہ سفید بات ہے کہ میاں صاحب نہ صرف فارغ ہوں گے اور بھی کئی کانسیکوینسز فیس کریں گے. وہ کہتا ہے کیوں؟ میں نے کہا کہ یہ ساری اتنی بڑی ایکسرسائز جو ہے اس کو بری کرنے کے لیے تھوڑی کی گئی ہے. اگر بری کرنا تھا تو انور ظہیر جمالی وہ جو تھا وہ تو چھوڑ گیا تھا یہ کیس. تو اس حوالے سے یہ جو سارا طوفان باد و باراں تھا اس کا کوئی مقصد تھا. تو اسی طرح یہ جو موجودہ ایک مومنٹم کریٹ اچانک کر دیا گیا ہے، اس کا کوئی مقصد ہے، اور باجوہ صاحب فارغ ہیں اور یہی پاکستان کے مفاد میں ہے. اب جو ہر ایک، کیونکہ آرمی چیف جو ہے وہ ماشاءاللہ نہ لگانے کی جرت کر سکتا ہے، نہ حالات ایسے ہوتے ہیں، اور اس کے لیے ظاہر پلاننگ وغیرہ سارا سلسلہ ہے. موجودہ انٹرنیشنل حالات بڑے کاؤنٹر پروڈکٹیو ہیں ماشاءاللہ کے لیے. تو اس کا الٹرنیٹ اب انہوں نے یہ سوچا ہوا تھا کہ جو بھی آرمی چیف بنتا ہے اس کی پہلی پرائرٹی، یعنی امیجن کریں کہ جو ہی آرمی چیف بنتا ہے نا، اس کے یعنی وہ کراؤن وغیرہ یا جو بھی اسٹک اپنے ہاتھ میں اور وہ پروٹوکول ملتا ہے، اسی دن سے اس کی یہ پلاننگ ہو جاتی ہے کہ میں نے ایکسٹینشن لینی ہے. کیونکہ مارشلات کا دور شاید اب جو سامنے آ کے ہے وہ اتنا نہیں رہا ڈائجسٹیبل، تو وہ اس کا پرپز 1 پوائنٹ ایجنڈا ہوتا ہے کہ میں نے ایکسٹینشن لینی ہے. جس طرح وہ بٹ مین رحیل شریف نے کوشش کی اور نواز شریف نے انکار کیا، اور اس کی وجہ سے پھر اور بھی معاملات ظاہر آج تک جاری ہیں. یعنی وہ پاکستان پورے کو ستیہ ناس اس کا پھیر سکتے ہیں اس لیے کہ ہمیں 3 سال کی ایکسٹینشن چاہیے. یعنی انہیں اپنی نوکری عزیز ہے، آئین اور قانون اور اس پر اٹھایا گیا حلف ان کے جوتے کی نوک پر. وہ کیا سمجھتے ہیں؟ اور یہ ہیں محب وطن. یہ ہمیں غدار کہتے ہیں، یہ محب وطن ہے جو اپنی پہلی کوشش ان کی یہی ہے کہ پاکستان کا آئین برباد کیا جائے، پاکستان کے 20 کروڑ لوگوں کے فیصلے کو کاؤنٹر کیا جائے اور اس کو امپلیمنٹ نہ ہونے دیا جائے. لہذا اگر آج کھوسا صاحب یہ فیصلہ کر دیتے ہیں، یعنی آج یا کل فیصلہ کر دیتے ہیں کہ یہ بات انکانسٹیٹیوشنل ہے، اللیگل ہے، تو پھر یہ دروازہ، یہ پاسبلٹی بھی رول آؤٹ ہو جائے گی، اور آئندہ کے لیے حکومت چاہنے کے باوجود، بلکہ یہ اصل میں بلیسنگ ان ڈسگائز ہے حکومت کے لیے بھی. جب یہ بات عدالت نے طے کر دی تو اب جو بھی وزیر اعظم ہوگا جب اس کو پریشرائز کیا جائے گا وہ کہے گا بھائی جی ہم تو نہیں کر سکتے، تم پٹیشن دائر کر لو کہ مجھے ایکسٹینشن چاہیے. تو اس حوالے سے یہ کھوسا صاحب پر جتنے بھی پچھلے کالے دھبے ہیں ان میں یہ ایک بہت خوبصورت چاند لگ سکتا ہے، اور پاکستان کے 50% جو مسائل ہیں وہ حل ہو سکتے ہیں. پاکستان کا سیاسی استحکام جو ہے اس کی بنیاد بن سکتی ہے اگر یہ فیصلہ دے دیں، اور میرا یعنی گمان یہی ہے کہ وہ دے دیں گے. یہ جاتے ہوئے یعنی وہ پچھلی جو سیاہ بختی ہے شاید اس کو کوئی یعنی ایریڈ کرنے میں، اس کو ایریز کرنے میں کامیاب ہو جائے. تو دیکھتے ہیں، اب دن زیادہ دور نہیں ہے، بلکہ شاید سمجھ لیں کہ 24 یا 48 آورس کی بات ہے.
تو یہ معاملہ طے ہو جائے گا، کیونکہ اب ظاہر ریویو پٹیشن بھی بڑی مشکل ہے۔ اگر انہوں نے اس حل کو لمبا ڈالنا ہوا تو وہ پھر کہہ سکتے ہیں جی پٹیشن لگ گئی، کیس اجرن ہو گیا، میں ریٹائر ہو گیا، اب پچھلا آئے اور جانے۔ اب جب وہ فیٹ اکمپلی ہو جائے، جب وہ ٹیک اوور کر لیں، نیا ٹینیور شروع ہو جائے، ظاہر ہے پھر آن گراؤنڈ صورتحال بدل جاتی ہے، تو پھر وہ معاملات تو لگتا یہ ہے کہ وہ جنہوں نے اتنے پاپڑ بیلے تھے، اس ملک کا ستیہ ناش کیا تھا کہ ہمیں ایکسٹینشن چاہیے، ان کا وہ سارا کیا دھرا جو ہے وہ ان کے اپنے رینکس میں آ گیا نا، یعنی اپنی صفوں میں وہ جو اہل ستم کی اس وقت آن بورڈ تھے سارے، وردی والے، عدل والے اور دوسرے والے، ہیں جی سارے، اب ان میں وہ شگاف آ گیا، اور اس میں پھر جو رول مولانا نے کیا ہے وہ بھی زبردست کیا جی۔ تو دیکھتے ہیں جی کھوسا صاحب کی قسمت میں یہ اچھائی لکھی ہے، اور پاکستان کے جو مصائب ہیں، جو پاکستان کے 20 کروڑ عوام غلام ہیں، ان کی غلامی ڈائلیوٹ ہوتی ہے کہ نہیں، مکمل ختم نہیں ہوگی، 50% مسائل حل ہوں گے۔ تو اب آگے آتے ہیں جی مشرف کا کیس، جس میں وہ اسپیشل بینچ ہے جو ہائی ٹریزن کے کیس کو مشرف کے خلاف سن رہا تھا، جو اس نے 7 نومبر کو یعنی جب عدالتوں کو برخاست کیا تھا اور نیا PCO جاری وغیرہ کیا، تو ہائی ٹریزن کا کیس کے کانسٹیٹیوشن کو سبوٹاج کیا گیا۔ وہ نواز شریف کے دور میں بنا، اور بہت سارے ججز آئے گئے، اس کے بینچ کے سربراہ بنتے رہے، بلکہ وہ سپریم کورٹ میں پہنچ گئے۔ آخری اس وقت جو ہے سیٹھ وقار ہیں جو چیف جسٹس ہیں پشاور ہائی کورٹ کے، اس سے پہلے وہ طاہرہ، جسٹس طاہرہ تھی، انہوں نے بھی بس وہ ہومیوپیتھک ٹائپ ہی ٹائم گزارا اور چلے گی۔ اب کیونکہ موجودہ حکومت نے پروسیکیوشن ٹیم کو بھی ڈیزالو کر دیا، اور سمجھ لیں 25-30 دن گزرنے کے باوجود بھی اس کو دوبارہ ریکنسٹیٹیوٹ نہیں کیا، تو سیٹھ وقار جو ہے اس نے یعنی وہ فیصلہ وہ اسپیشل جج عدالت کی، کیونکہ وہ سربراہ ہیں، پریزائڈنگ جج ہیں، تو انہوں نے وہ محفوظ کر لیا ہے اس بینچ نے، اور 28 نومبر کو وہ سنانے کا اعلان کیا ہوا ہے، آپ کو پتہ ہے۔ اور اس وقت تک ویسے انہوں نے یہ اوپننگ رکھی ہے کہ آپ اپنا نقطہ نظر ان رائٹنگ چاہیں تو پیش کر سکتے ہیں، کیونکہ تمام تر کوششوں کے باوجود اور بہت ساری ڈھیل کے باوجود مشرف جو ہے اس نے 6 سال تک، اگرچہ یہ یعنی 2013 میں مقدمہ درج ہوا اور 2014 مئی میں اس کی سماعت مکمل ہو گئی ویسے، لیکن یہ ڈیلنگ ٹیکٹکس اور ججوں کی انڈیسائسونیس نے اور طاقتور کوارٹرز، یعنی پہلے وہ بٹ مین رحیل شریف اور بعد میں یہ حضرات کے وردی کا دبدبہ جو تھا، اس نے اس کو پرولونگ کرتے رہے۔ اب موجودہ حکومت تو ہے ہی گویا ری میک ہے مشرف کا، تو انہوں نے اس کو سبوٹاج کرنے کی کوشش کی۔ اب مزے کی بات یہ ہے کہ ایک تو مشرف کے وکلاء ہیں، انہوں نے پٹیشن دائر کی ہے، اور ایک حکومت نے خود پٹیشن دائر کی ہے، کہ یعنی خود پروسیکیوٹ کرنے والے ٹیکنیکلی جو لوگ ہیں، یعنی اصل میں تو فیڈرل گورنمنٹ ہی ہے نا اس میں اس کی مدعی، تو انہوں نے کہا ہے کہ جی عدالت کو روکیں کہ وہ جو 19 اگست کو فیصلہ 19 اگست سوری کہہ رہا ہوں 19 اگست وہ نوٹیفیکیشن ہے باجوے کی ایکسٹینشن کا، تو بہرحال وہ جو انہوں نے شاید 19 نومبر کو فیصلہ محفوظ کیا ہوا ہے جو 28 کو آنا ہے، تو اس کو پریمپٹ کرنے کے لیے وہ کہتے ہیں کہ ایک تو ٹل کنسٹیٹیوشن آف نیو پروسیکیوشن ٹیم اس کو پینڈ کیا جائے پوری کارروائی کو، اور پھر وہ فیصلہ جو ابھی آیا نہیں ہے جی اس کو روک دیا جائے، کہ مشرف کو موقع دیا جائے کہ وہ اپنا موقف پیش کر سکے۔ عجیب بات یہ ہے کہ 6 سال میں موقف پیش نہیں کیا جا سکا، اب اور موقع دیا جائے، کہ وہ کہتے ہیں نا کہ کسی نے وعدہ کیا ہے 5ویں دن کا، سن لیا ہوگا کسی کے کہ وہ عمر کوتاہ جو ہے وہ 4 دن کی ہے، تو اس حوالے سے وہ یعنی ٹوٹلی ایکسپوز ہوگی موجودہ حکومت کہ یہ بوٹوں کی گویا مالش کرنے والے لوگ ہیں، یہ بوٹوں کی خاک ہیں، کہ اتنا جو مریل سا بوٹ ہے وہ بھی یعنی ان پر بھاری ہے مشرف کا۔
تو اب آگے آتے ہیں جی ایک کنٹمپٹ کیس جو یہ ہزارے میں موٹر وے کے افتتاح پر وزیر اعظم صاحب نے پاگل پن کا ایک پبلکلی اظہار کیا اور ججز کو للکارا کہ تم دو کیس یعنی ایک طاقتور اور نا طاقتور وغیرہ وغیرہ. تو اس والے سے ایک شہری نے پٹیشن دائر کی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں کہ یعنی یہ کنٹمپٹ کی ہے، یہ توہین کی عدالت کی. تو اس میں کہ وہ اس پر پروسیکیوٹ کیا جائے انہیں، یعنی اس کو کیس کو بڑھایا جائے یا نہیں، اس پر فیصلہ محفوظہ آج ہی کہیں وہ آ سکتا ہے کنٹمپٹ کا کیس. وہ دوسرا تھوڑا بیک ورڈ کہ وہ جو کیس ہے مشرف کا، اس کے متعلق 2 پٹیشنز، ایک لاہور ہائی کورٹ میں وہ 28 نومبر کو جواب اس کا مانگا گیا، اور ایک جو ہے اطہر من اللہ یعنی اسلام آباد ہائی کورٹ، وہ آج ہی 12:30 بجے کہیں اس کا امکان ہے سننے کا. تو یہ بھی یعنی عجیب و غریب کہانی ہے. تو اگر وہ کنٹمپٹ ہی لگا دیں، یعنی اب دیکھیں اس میں کئی آپشن ہیں. ایک تو ان کے سپانسر ایٹ سٹیک ہے کہ باجوہ صاحب کیونکہ اصل پیچھے اس کے یعنی اس مافیا کے باس ہیں جی، جس مافیا نے عمران خان نامی چیز کو پیدا کیا ہے. تو اب وہ چاہیں تو اس مافیا کو کھینچ دیں، چاہیں تو یہ باجوہ صاحب کا پتہ کھینچ دیں، اور چاہیں تو صرف عمران خان کا کھینچ دیں یہ کنٹمپٹ والے کیس میں، اور چاہیں تو عمران خان کی پوری پارٹی کا پتہ کھینچ دیں. فارن فنڈنگ کیس جو چیف الیکشن کمشنر، وہ بھی 5 دسمبر کو ریٹائر، ان کے اب آج سے وہ بھی روزانہ سماعت ہے، اور دن کیا رہ گئے، وہ بھی 8 دن رہ گئے، 8 یا 9 دن بس. تو اس والے سے بڑا ہی ہیکٹک معاملہ ہو گیا ہے. اب یہ ان کی مرضی ہے کہ وہ چاہیں پوری پی ٹی آئی کو ختم کر دیں، وہ چاہیں صرف خان صاحب کو ختم کریں، پی ٹی آئی کو رہنے دیں، وہ چاہیں تو خان صاحب کے مائی باپ کو بھی ختم کر دیں، وہ چاہیں. اچھا پھر یہ ہے کہ یہ جو ابھی اس تقریر کے جواب میں کھوسا صاحب نے یہ بات کی تھی کہ ہم نہیں دیکھتے کہ طاقتور کون ہے اور یہ ہے وہ، ہم نے 2 سویلین پرائم منسٹر، سویلین تو میں لفظ شامل کروں، انڈرسٹوڈ ہے کہ وہ سویلین ہے، کہ ان کے خلاف یعنی فیصلے دیے، گویا عدلیہ نے دیے، اور ابھی آرمی چیف کے خلاف فیصلہ آنے والا ہے. خلاف میں کہہ رہا ہوں، ویسے آنے والا ہے یعنی ان کے مشرف کے متعلق. تو گویا انہوں نے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ ہم طاقتور اور کمزور کا نہیں دیکھتے، ہم تو آئین اور قانون کے مطابق چلتے ہیں. حالانکہ یہ بھی بات ان کی بھی کوئی اتنی حقائق پر پرکھیں تو مناسب نہیں ہے، لیکن شاید اب وہ خان صاحب کو دکھا سکتے ہیں کہ دیکھ لیں طاقتور اور کمزور ہم نے برابر کر دیے. کمزور آپ کہہ لیں کہ وہ جو سویلین پرائم منسٹر تھے حقیقتاً وہ کمزور ہی تھے، وہ کوئی طاقتور نہیں تھے. طاقتور ہوتے تو ایسے فیصلے نہ آتے. تو بہرحال اب 2 آرمی چیف جو ہیں ان کے کیسز ہیں. ایک تو ظاہر ہے ہائی ٹریزن کا کیس ہے مشرف کے خلاف، اور ایک موجودہ باجوے کی ایکسٹینشن کا ستم ثانی، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے دور ستم دیکھنا ہے ایک اور، یعنی جی نہیں بھرا ابھی تک نا اس ظلم و ستم سے، جی نہیں بھرا. وہ کہتے ہیں 3 سال میں اور اس ملک کے اس 20 کروڑ لوگوں کے سروں پر سوار رہنا چاہتا ہوں. تو دیکھیں اب وہ کھوسا صاحب اپنے ان لفظوں کا مان رکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے، کہ اب اگر وہ فیصلہ باجوے کے خلاف کر دیں اور اطہر من اللہ جو ہے وہ اس کو پریمپٹ نہ کرے، اور اس طرح لاہور ہائی کورٹ کے مظاہر علی نقوی بھی نہ پریمپٹ کریں ہائی ٹریزن کیس کو، تو پھر سمجھ لیں کہ ہم بھی چلو جاتے ہوئے انہیں دعائیں دیں گے کہ پاکستان کے آدھے مسائل تو ان کی بنیاد بن گئی نا، ختم ہو جائیں. تو اس کے ساتھ ہی ایک وہ جو عام طور پر آپ کل پتہ کہا جاتا ہے کہ یعنی مرزا یار اور یہ وہ، یہاں تک تو بات سارے بار بار ریپیٹ کرتے ہیں کہ گلیاں ہو جان سنیاں تو مرزا یار پھرے لیکن اس کے آگے بات جو ہے وہ عموماً میں نے دیکھا کہ ڈسکورس میں نہیں آتی. میں چاہتا ہوں کہ وہ بھی کر دیں، کیونکہ اب وہ معاملہ جو ہے بڑا قریب ہے کہ مرزا یار کے لیے گلیاں تو سنیاں کی گئی تھیں، یعنی کہ وہی صرف رہے. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ مرزا یار کا انجام کیا ہوا تھا؟ مرزا یعنی وہی جو مرزا صاحبہ کی داستان ہے نا، اس کا کردار جو مرزا ہے، اس کا انجام یہ ہوا تھا کہ جب وہ صاحبہ یعنی اس کی برات آئی ہوئی تھی اور اس کو وہ اغوا کر کے لے گیا، یا وہ دونوں بھاگ گئے، جو بھی آپ لفظ استعمال کریں، اور کہیں راستے میں تھک گئے اور ان کو کسی شخص نے، ایک کمیار تھا، اس نے دیکھا، وہ اس گاؤں کا تھا اور اس طرف جا رہا تھا کہ یہاں پر 2 جو ہیں وہ سوار ہیں، گھوڑی پر ہیں اور وہ جا رہے ہیں،
اور وہ جب تھک گئے تو ایک جانڈ کا درخت تھا، اس کے نیچے انہوں نے سستانے کے لیے وہ رکے، آرام کرنے کے لیے. تو مرزے کے پاس وہ تھی اپنا تیر تھے، اور ترکش، وہ جو تیروں کی پوٹلی سی ہوتی ہے جس میں ڈالا ہوتا ہے، تیروں کا بیگ سے کہہ لیں، جو آج گولیوں کا بیگ جو ہوتا ہے، تو وہ تھا. تو وہ مرزے نے تیر کمان جو ہے نا وہ ساتھ رکھ دیا، اور وہ پوٹلی جو ہے وہ بھی ساتھ رکھ دی درخت کے. اب جب پیچھے وہ اس کو پرسو کرنے والے صاحبہ کے بھائی اور وہ برات جو صاحبہ کی یعنی منگ وغیرہ، یعنی منگیتر ظاہر برات میں تھا، تو وہ سارے ڈھونڈ لیں اس کو، ان کو فالو کرتے ہوئے آ گئے. جب انہیں پتہ چلا کہ اس طرف نکلے تو ایک جب ڈسٹنس پر آئے تو ویزیبل تھے. اب صاحبہ یہ ایک یعنی اس میں سمجھ لیں کہ لمبی بات ہو جائے گی. باہر صاحبہ میں یہ جذبات کشمکش کا شکار ہو گئے کہ ایک طرف اس کا محبوب ہے، ایک طرف اس کی فیملی ہے، اس کے بھائی ہے. وہ نہیں چاہتی تھی، دیکھیں نا، جب مرزے کی طرف دیکھتی تھی تو وہ سوچتی تھی کہ یہ سب کچھ ہے میرے لیے. جب اس طرف دیکھتی تھی تو اس کی وہ جو فیملیل سمجھ لیں کہ ریلیشن شپ ہے وہ جاگ جاتا تھا. وہ سمجھتی تھی کہ اگر مرزے، کیونکہ یہ تیر انداز زبردست ہے، اگر یہ پہلے جاگ گیا ان کے پہنچنے، اور وہ ظاہر غیرت مند ہیں، وہ آئیں گے اور یہ ان کو مار دے گا سامنے سے، یعنی اٹیک کرے گا اور وہ سامنے ہوں گے. تو اس نے اس چیز سے مغلوب ہو کے وہ ترکش درخت پر اونچا ٹانگ دیا، یعنی اونچا کر دیا کہ ایکسیس نہ ہو سکے فوری نا. اب وہ جب آ گئے، بہت قریب آ گئے، تو ان کے شور سے مرزا جاگ گیا یا صاحبہ نے جگا دیا. تو جب مرزا نے دیکھا کہ یہ تو دشمن تو میرے پاس آ گئے، اور وہ اپنے تیر اور اپنی کمان کی طرف دیکھا تو وہ درخت اونچی جگہ پر ہیں. اب وہ چند سیکنڈ کی بات ہے، اب وہ تو پہنچنا ممکن نہیں ہے. تو وہ جو مرزا ہے اس کے جذبات کو شاعر پھر کہتا ہے نا کہ مندہ کیتی ہوئی صاحبہ میرا ترکش دیتی ہوئی ٹانگ، جی میری 360 کا نہیں میں دیندہ سیالی ونڈ، یعنی وہ سیال تھے نا جن کی برات تھی، کہ پہلی مارا میں خان شمیر نو پہلی مارا میں اس نو جن دی توائیں مانگ، تو دوجی مارا میں خان شمیر نو، تو تریجی کلے دے تانگ، ہاں جی، تو میں نے باج براما ماریا تو میری ننگی ہوگی کانڈ. یعنی مرزے کا انجام پھر یہ ہوا کہ انہوں نے مرزا اور صاحبہ دونوں کو مار کے اسی جنڈ کے درخت کے نیچے آگ لگا دی. یعنی یہ ایک اس کہانی کا دردناک انجام ہے. اور میرا کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے خدا نخواستہ وہ یہاں ریپیٹ ہو، ہم چاہتے ہیں کہ خان صاحب بھی خوشی سے زندگی گزاریں، لیکن بوٹوں کے مالشیے بن کے اور پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کر کے اور پاکستان کا اکانومی اور پاکستان کی آئیڈیالوجی کا ستیہ ناش کر کے اور پاکستان کے یوتھ میں گالیوں کی وہ جو بلین ٹری پلانٹیشن ہے وہ گویا گالیوں کی پلانٹیشن ہے کہ پاکستان کے ایک خاص طبقے میں گالیوں کا اس نے ایک بڑا تناور درخت پیدا کر دیا. یہ خباستیں جو ہیں اس سے نجات کے لیے ہم خان صاحب کو نہیں چاہتے، لہٰذا ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان کا پولیٹیکل انجام وہ ہو جو مرزے کا لٹرل ہوا، اس کا پولیٹیکل ہو، ورنہ ہم اس کی جان کے دشمن نہیں ہیں. ہم پاکستان کے دوست ہیں. جو پاکستان کا دشمن ہے اس کے دشمن ہیں. جو پاکستان کے آئین اور قانون کو توڑتا ہے، اس کو رونتا ہے اپنی 3 سال کے ایکسٹینشن کے لیے، تو ہم ان سے بیدار ہیں. تو اس کے ساتھ ہی آپ کی اجازت چاہتے ہیں، انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے. خدا حافظ.